अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दक्कन मीडिया के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ इस्माइल रेहान। पेश खिदमत है सुर्खियाँ। एहतजाजी किसानों ने पुलिस की रुकावटें तोड़ दी, दिल्ली की तरफ मार्च। दिल्ली नोएडा सरहद पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम। हैदराबाद में GIO के 3 रोज़ा फेस्ट का इख्तिताम। अमीर हल्का डॉक्टर खालिद मुबश्शिरुज़ ज़फ़र, डॉक्टर ताहा मतीन, मौलाना हामिद मोहम्मद खान, आसिया तस्नीम, नासिरा खानम, मुबश्शिरा फिरदौस व दीगर के खुतबात ख़वातीन और तालिबात को इस्लामी अक़दार अपनाने और मुआशरे में तामीरी रोल के ज़रिए एक नई सुबह के नक़ीब बनने की दावत। हमारी लड़ाई उस ताकत के खिलाफ है जो आवाम के हुकूक़ को पामाल कर रही है, प्रियंका गांधी का ऐलान। अब खबरें तफसील से। हज़ारों किसान अपने मुतालबात को लेकर दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे हैं। उसकी वजह से नोएडा से दिल्ली तक सड़कों पर तवील ट्रैफिक जाम नजर आ रहा है। चिल्ला बॉर्डर, UP गेट, महामाया फ्लाईओवर पर शदीद ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 27 नवंबर से किसानों ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और फिर 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक यमुना अथॉरिटी में एहतजाज किया। अब तहरीक के तीसरे और आखिरी मरहले में 2 दिसंबर को वो दिल्ली की तरफ मार्च करने जा रहे हैं। इसके लिए एहतजाज करने वाले किसान सबसे पहले दोपहर 12 बजे से महामाया फ्लाईओवर के पास जमा होना शुरू करेंगे और ट्रैक्टरों में दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने दिल्ली की सरहदों पर रुकावटें खड़ी कर दी हैं। दिल्ली पुलिस और गौतम बुद्ध नगर पुलिस जांच कर रही है। किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोका जा रहा है। इस दौरान कई रास्तों का रुख मोड़ दिया गया है। किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए पुलिस, RAF के एहलकार और फसादात पर काबू पाने वाली गाड़ियों को चीला सरहद पर तैनात किया गया है। DCP ईस्ट दिल्ली अपूर्वा गुप्ता ने कहा कि हमें कुछ किसान तंजीमों के बारे में पेशगी इत्तला मिली थी जिन्होंने दिल्ली तक मार्च करने का ऐलान किया है। पार्लियामेंट का इजलास जारी होने की वजह से इन्हें इस एहतजाज के लिए दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई है। अब किसान भी चिल्ला बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ ट्रैफिक बहुत सुस्त है और गाड़ियां रेंग रही हैं। किसानों के दिल्ली मार्च के ऐलान के साथ ही सरहदों पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स और RAF की टीमें तैनात कर दी गई हैं। तमाम किसान महामाया फ्लाईओवर के पीछे मुत्तहिद हो गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर बैरिकेडिंग की गई है। गाजियाबाद के UP गेट पर भी पुलिस तैनात है। दिल्ली नोएडा सरहद पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हुआ। कम से कम 20 अजला से आने वाले किसान अपने 5 अहम मुतालबात के लिए एहतजाज में शामिल हुए, जिनमें ज़रई कवानीन की मुखालफत और किसानों के हुकूक की हिफाजत शामिल है। ट्रैफिक जाम और रुकावटें। दिल्ली और नोएडा की सरहदों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। महामाया फ्लाईओवर, DND फ्लाईवे और दीगर मरकजी रास्ते ट्रैफिक जाम से शदीद मुतासिर हुए। मुसाफिरों को मुख्तलिफ रास्तों पर घंटों रुकना पड़ा। सरहदी इलाकों में अमन अमान बरकरार रखने के लिए दफा 144 नाफिज की गई और कई जगहों पर बैरिकेड्स लगाए गए। भारी मशीनरी और वाटर कैनन भी तैयार रखी गई हैं। किसानों के मुतालबात, मुजाहिरीन ज़िराअत के नए कवानीन की मनसूखी, फसलों के लिए मुनासिब कीमतों की जमानत और दीगर मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे हैं। कुछ जगहों पर हुकूमत से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद किसानों ने एहतजाज को मजीद वुसअत देने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS के सरबराह मोहन भागवत ने शरह पैदाइश में कमी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि वो मुआशरे जिनकी पैदाइश की शरह 2.1 से कम हुई वो खत्म हो गए। उन्होंने कहा कि आबादी के तनासुब को बरकरार रखने के लिए 2 से ज़ायद बच्चों की जरूरत है। भागवत ने एक प्रोग्राम के दौरान कहा, जदीद अब्दियाती साइंस के मुताबिक अगर किसी मुआशरे की शरह तौलीद 2.1 से नीचे चली जाए तो वो मुआशरा दुनिया से खत्म हो जाता है, चाहे कोई बहरान ना हो। इसलिए हमें अपनी शरह तौलीद को 2.1 से कम होने से रोकना होगा। भागवत ने जोर दिया कि हिंदुस्तान की मौजूदा अब्दियाती पॉलिसी के मुताबिक शरह तौलीद को 2.1 पर बरकरार रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर हमें 2.1 की शरह तौलीद चाहिए तो हर खानदान में 2 से ज्यादा बच्चे होने चाहिए, बल्कि 3 होना ज्यादा बेहतर है। ये न सिर्फ समाजी बका के लिए जरूरी है बल्कि साइंसी तहकीक भी यही कहती है। भागवत ने कहा कि माजी में भी RSS ने आबादी के तवाजुन पर जोर दिया है और खबरदार किया है कि गैर मुतवाजिन आबादी हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए खतरा बन सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह कई जबानें और कई मुआशरे तबाह हो गए। उन्होंने कहा कि इसलिए आबादी में इजाफे की शरह को 2.1 से नीचे नहीं जाना चाहिए। हमारे मुल्क ने आबादी की पॉलिसी 1998 या 2002 में तैयार की थी। उसमें कहा गया है कि आबादी में इजाफे की शरह 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर हम आबादी में इजाफे की शरह 2.1 पर गौर करें तो हमें 2 से ज्यादा बच्चों की जरूरत है। 3 बच्चे हों तो और बेहतर है। आबादी साइंस यही कहती है।
بھاگوت نے کہا کہ تعداد سماج کی بقا کے لیے اہم ہے۔ واضح رہے کہ آئے دن بی جے پی رہنما اور شدت پسند ہندو تنظیمیں ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی کا ذمہ دار مسلمانوں کو قرار دیتی ہیں اور 2 سے زائد بچوں پر پابندی کا مطالبہ کرتی ہیں، لیکن اب خود RSS کے سربراہ ہندوؤں کو 2 سے زائد بچے پیدا کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ کانگریس لیڈر اور اپوزیشن لیڈر امنگ سنگھار نے بھی موہن بھاگوت کے بیان پر سوالات اٹھائے ہیں۔ موہن بھاگوت پر سوال اٹھاتے ہوئے کانگریس نے کہا، جو پہلے سے موجود ہیں انہیں نوکریاں دے، نوکریاں نہیں ہیں، فصل کی زمین کم ہو رہی ہے۔ موہن بھاگوت چاہتے ہیں کہ 2 سے زیادہ بچے ہوں۔ ملک میں پہلے سے ہی بے روزگاری ہے، آج جو نوجوان ہیں انہیں نوکریاں نہیں مل رہی، فصلیں کم ہو رہی ہیں جبکہ آبادی بڑھ رہی ہے۔ وہیں چین نے جہاں آبادی کم کی ہے وہ آج سپر پاور بن چکا ہے۔ موہن بھاگوت چین سے سیکھنے کے قابل نہیں ہیں اور وہ ملک کو آبادی کے لحاظ سے طاقتور بنانا چاہتے ہیں۔ میرا ان کو مشورہ ہے کہ موہن بھاگوت، پی ایم مودی، UP کے CM یوگی آدتیہ ناتھ سب سے پہلے شروع کریں۔ اگر انہیں آبادی کی اتنی ہی فکر ہے تو خود سے شروع کریں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ جامعہ انتظامیہ نے یونیورسٹی کیمپس میں آئینی عہدوں پر فائز شخصیات کے خلاف کسی بھی طرح کی نعرے بازی اور احتجاج پر پابندی عائد کر دی ہے۔ حکم کی خلاف ورزی کرنے والے طلباء کے خلاف تادیبی کارروائی کا انتباہ دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے 29 نومبر کو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس کے بعد نوٹیفیکیشن کے خلاف طلباء میں ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ جامعہ کے طلباء نے نوٹیفیکیشن کو طالب علم مخالف قرار دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ کچھ طلباء بغیر اجازت یا اطلاع کے وزیر اعظم اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، جبکہ طلباء نے اس کی تردید کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق طلباء کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ بغیر اجازت یونیورسٹی کیمپس کے کسی بھی حصے میں میٹنگز، اجتماعات یا احتجاج کا اہتمام نہ کریں۔ آئینی عہدوں پر فائز لوگوں کے خلاف احتجاج اور نعرے بازی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حکم کی خلاف ورزی پر طلباء کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد طلباء نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا ہے اور اس نوٹس کو طلباء مخالف قرار دیا ہے۔ طلباء نے کہا کہ احتجاج کے ذریعے اہم مسائل اٹھائے جاتے ہیں اور ذمہ داروں سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ طلباء نے یونیورسٹی انتظامیہ سے کہا ہے کہ انہیں یونیورسٹی کے ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرنا چاہیے، لیکن اس نوٹس کے ذریعے انہوں نے طلباء کی آواز کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں جمہوریت ہوگی تو سوال بھی پوچھے جائیں گے، وزیر اعظم سے سوال بھی پوچھا جائے گا۔ نوجوان آزادانہ سوچ کیوں نہیں رکھتے؟ جامعہ کی ثقافت کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ طلبہ تنظیم عائشہ سے وابستہ سوربھ نے کہا کہ اسی طرح کا نوٹیفیکیشن 29 اگست 2022 کو بھی آیا تھا۔ احتجاج میں شریک طلبہ کو نوٹسز آنے لگے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا وزیر اعظم آئین سے بالاتر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نوٹیفیکیشن آزادی کو دبانے کا ایجنڈا ہے۔ طلبہ تنظیموں نے ہاسٹل میس فیس کا مسئلہ اٹھایا، سنبھل کا مسئلہ اٹھانے میں کیا حرج ہے؟ ایک اور طالب علم شاہجہاں نے کہا کہ وہ غلط کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے۔ آئین کے خلاف کوئی نعرہ بازی نہیں، ہندوستان میں جمہوریت ہے تو سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ طلباء کا کہنا ہے کہ وہ ملک کے مختلف مسائل بھی اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج کے دوران غیر آئینی نعرے لگائے جانے کے الزامات کی تردید کی ہے۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے اتوار کو بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی BJP کو درگاہ کے نیچے شیولنگ کی موجودگی سے متعلق تنازعے پر آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ یہ سب کی حفاظت کی بات کرتی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ BJP اور اس کا نظریہ نہ صرف کاٹنے بلکہ بانٹنے کا بھی کام کرتا ہے۔ رام لیلا میدان میں منعقد ایک بڑی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ BJP اور RSS کی پالیسی تنازعہ پیدا کرنا ہے۔ اسی پالیسی کا نتیجہ ہے کہ آج جہاں سروے کروا کر اور تنازعات پیدا کر کے معاشرے کو تقسیم کرنے کی راہ پر گامزن ہے، وہیں معاشرے کو تقسیم کرنے کا کام بھی جاری ہے۔ کانگریس کے صدر نے کہا، آج ملک میں ہر جگہ سروے کرنے والے یہ پتہ لگا رہے ہیں کہ پہلے کہاں مندر تھے اور کہاں مسجدیں تھیں، لیکن 2023 میں RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے کہا تھا ہمارا مقصد رام مندر بنانا تھا، ہر مسجد کے نیچے شیوالیہ تلاش کرنا غلط ہے۔ جب BJP اور RSS کے لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو پھر سروے کے نام پر کھود کھود کر جھگڑا کیوں لگایا جا رہا ہے؟ ہم سب تو ایک ہیں۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم نریندر مودی کہتے ہیں اگر ہم ایک ہیں تو محفوظ ہیں، لیکن آپ ہمیں محفوظ نہیں رہنے دے رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ کاٹنے والے بھی آپ ہیں اور بانٹنے والے بھی آپ ہیں۔ BJP پر غیر اخلاقی کام کرنے کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا BJP صرف اخلاقیات کی بات کرتی ہے لیکن غیر اخلاقی کام کرتی ہے۔ کبھی وہ EVM سے ووٹ چراتی ہے
اور کبھی آپ کے منتخب MLA کو چراتی ہے، کبھی یہ آپ کی پینشن چوری کرتی ہے اور کبھی کسانوں کی MSP چراتی ہے۔ کئی بار شکایات موصول ہوتی ہیں کہ انتخابات کے بعد بھی EVM میں 99% بیٹری باقی رہ گئی ہے اور بعض اوقات 1 گھنٹے میں 1000 ووٹ ڈالے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جمہوریت کو بچانے کے لیے متحد ہوں۔ غازی پور ضلع میں اتوار کو ضلع پنچایت ہال میں آئین بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں سماج وادی پارٹی کے رہنما، ارکان اسمبلی اور ارکان پارلیمنٹ نے حصہ لیا۔ اسی پروگرام میں غازی پور کے صدر اسمبلی سے سماج وادی پارٹی کے رکن اسمبلی جے کشن ساہو نے بھی شرکت کی اور اس دوران انہوں نے اسٹیج سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ڈر ہے کہ ملک میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ پر کہا کہ خود کو محب وطن سمجھنے والوں نے آزادی کے 65 سال تک ہندوستان کے ترنگا جھنڈے کا استعمال نہیں کیا۔ غازی پور کے سماج وادی پارٹی کے رکن اسمبلی جے کشن ساہو نے کہا کہ وہ خوف زدہ ہیں کیونکہ ملک میں کسی بھی وقت خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ اس دوران اسٹیج سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ پر طنز کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے آئین لکھنے کے بعد کچھ نہیں کیا، انہوں نے آزادی کے 65 سال تک ہندوستان کے ترنگا جھنڈے کا استعمال نہیں کیا۔ آج وہ سب سے بڑے محب وطن ہے۔ RSS کی تنظیم 1925 میں ناگپور سے شروع ہوئی، 1947 تک وہ تنظیم جوان ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے جدوجہد آزادی میں ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ محب وطن کون تھے۔ یہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ آئین کو نہیں بدلنے دیں گے، لیکن بل لا کر آئین کو کس نے بدلا ہے؟ سنبھل واقعے کا نام لیے بغیر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک محل کو جلا دیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں بھائی بھائی کو دشمن سمجھے تو کیا خوف نہیں رہے گا؟ کانگریس کی رکن پارلیمنٹ نے BJP کی قیادت والی مرکزی حکومت پر نشانہ لگاتے ہوئے کہا کہ آج لڑائی اس قوت کے خلاف ہے جو لوگوں کے حقوق کو کمزور کر کے انہیں کچھ تاجر دوستوں کے حوالے کر رہی ہے۔ انہوں نے وائناڈ کے ماننتواڑی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آج ہم اپنی قوم ہندوستان کی روح کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ وائناڈ میں اپنے دورے کے دوسرے دن کی شروعات کرتے ہوئے پرینکا گاندھی نے کہا، ہم ایک ایسی طاقت کے خلاف لڑ رہے ہیں جو ہمارے ملک کی بنیاد پر قائم اداروں کو تباہ و برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے وائناڈ کے لوگوں کے ساتھ رہنے اور ان کی ضروریات کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر آگے بڑھنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا، انتخابی مہم سے پہلے جب میں یہاں لینڈ سلائیڈنگ کے متاثرین سے ملاقات کے لیے آئی تو میں نے ایک نوجوان لڑکے سے ملاقات کی جس نے اپنی دادی کے علاوہ اپنے خاندان کے تمام افراد کھو دیے تھے۔ وہ بہادر تھا لیکن ٹوٹا ہوا تھا۔ لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی پانی کے دوران 6 گھنٹوں تک وہ اپنی ماں کو بچانے کے لیے ان سے لپٹا رہا۔ بعد میں اس نے اپنی ماں کو سیلاب میں بہتے ہوئے دیکھا۔ پرینکا نے مزید کہا، جب میں انتخابی مہم کے دوران دوبارہ آئی تو میں نے اس سے اس کے شوق کے بارے میں پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ اس کا شوق ان لوگوں کی مدد کرنا ہے جو تکلیف میں ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ لڑکا نہ صرف بہادر ہے بلکہ اس کا دل بھی سونے جیسا ہے۔ یہ لڑکا آپ کا بیٹا ہے۔ وہ نوجوان خاتون جو ہوم اسٹے چلاتے ہیں وہ آپ کی ماں ہے۔ وہ کسان جو درد میں ہونے کے باوجود مسکراتا ہے وہ آپ کا بھائی ہے۔ میرے لیے آپ سب کے دل سادہ ہیں لیکن انسانی زندگی اور صحیح اور غلط کی واضح سمجھ رکھتے ہیں۔ آپ اس ملک کی تمام خوبصورتی، طاقت، جرأت اور اتحاد کی نمائندگی کرتے ہیں جسے ہم اپنا وطن کہتے ہیں۔ پرینکا گاندھی نے کہا، ہم آپ کے لیے ایک مضبوط اور بہتر مستقبل کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم ایک بڑی جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔ یہ جنگ ہندوستان کی روح اور ان تمام اقدار کے لیے ہے جن کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے جدوجہد کی تھی۔ ہم آئین کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ کے حقوق کو آپ کے ہاتھوں میں رکھنے اور اقتدار کو ہندوستانی عوام کے ہاتھوں میں برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم جمہوریت کو BJP کی تباہ کن پالیسیوں سے بچانے اور ہر ہندوستانی کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں، چاہے ان کا مذہب، ذات یا جنس کچھ بھی ہو۔ راہل گاندھی کے ساتھ 2 روزہ دورے پر وائناڈ پہنچی پرینکا گاندھی نے ہفتے کو وائناڈ لوک سبھا حلقے کے تحت آنے والے ترووامباڑی، نکامبور کے کولائی، کوجیگوڑ کے وندور اور ایڈونا کے ملپورم اضلاع میں منعقدہ عوامی جلسوں میں شرکت کی تھی۔ پرینکا نے وائناڈ لوک سبھا ضمنی انتخابات میں 4,10,931 ووٹوں کے بڑے فرق سے جیت حاصل کی، جو ان کا پہلا انتخابی مقابلہ تھا۔ അതുപോലെ ഇനിയും ഇവിടെ വിനോദസഞ്ചാരത്തെ നമ്മൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. And as I said during the elections, all these beautiful things you grow here, the crops you grow, the spices you grow, how are we going to package them well so that they are available to the markets of the world? گرلز اسلامک آرگنائزیشن یعنی GIO حیدرآباد کے زیر اہتمام 29 نومبر تا 1 دسمبر نمائش میدان نامپلی میں منعقدہ 3 روزہ مشعل فیسٹ اتوار کو پبلک کانفرنس کے ساتھ اختتام ہوا۔
اس پروگرام کا مقصد خواتین و طالبات کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا، جس کے ذریعے تعلیم، روحانیت اور اخلاق و کردار کے پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا اور طالبات کو مختلف مقابلہ جات میں حصہ لے کر اپنی استعداد کا اندازہ کرنے اور تفریحی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کیا گیا۔ یہ 3 روزہ فیسٹ اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام تھا جس کا ہزارہ خواتین و طالبات نے مشاہدہ کیا۔ آخری دن پبلک کانفرنس میں مقررین نے خواتین کے حقوق، وقار اور معاشرتی اصلاح کے لیے تعمیری کردار کی اہمیت پر تفصیل سے گفتگو کی۔ ملی ترانوں اور جی آئی او کی مدحت پر مبنی ترانوں نے محفل کو جذباتی اور روح پرور بنا دیا۔ کانفرنس کا مرکزی موضوع مشعل، یہ صبح ہم ہی سے آئے گی اور وہ صبح ہم ہی لائیں گے تھا۔ اس حوالے سے مقررین نے کہا کہ تاریکی سے نکل کر نئی صبح کا آغاز آپ ہی کو کرنا ہے۔ مقررین نے خواتین کی عظمت اور کردار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ انبیاء، صالحین اور اولیاء جیسی عظیم ہستیاں بھی ماں کی گود سے پروان چڑھیں۔ اسلام نے عورت کو تمام حقوق دیے ہیں اور اس کے وقار کی پاسداری کی ہے، جسے آج کے دور میں مزید اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ موبائل فون کے بے جا استعمال پر تنبیہ کرتے ہوئے نوجوانوں کو اس کے منفی اثرات سے آگاہ کیا گیا۔ ماؤں، بہنوں اور طالبات کو یہ پیغام دیا گیا کہ وہ اپنی زندگیاں رضائے الہی کے لیے وقف کریں اور اسلامی اقدار اپناتے ہوئے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ مقررین نے فلسطین میں جاری بربریت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ اس کے علاوہ قرآن و سنت کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے پر بھی زور دیا گیا اور خواتین کو قرآن کو اپنی زندگیوں کا مرکز بنانے کی ترغیب دی گئی۔ پروگرام کے اختتام پر ملی ترانے اور جی آئی او کی مدحت پر مبنی ترانے پیش کیے گئے جنہوں نے شرکاء کے جذبات کو گرما دیا۔ جی آئی او کی قائدانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ اس پروگرام نے خواتین اور لڑکیوں کے لیے ایک منفرد پلیٹ فارم فراہم کیا ہے جہاں وہ اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو نکھار بھی سکتی ہیں۔ اس فیسٹیول میں قرات، بیت بازی، ترانے اور دیگر مقابلوں کے جیتنے والوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ کانفرنس سے مولانا حامد محمد خان، ایکسپانشن ڈائریکٹر جماعت اسلامی ہند، ڈاکٹر اصفیہ انعم، صدر جی آئی او حیدرآباد، ڈاکٹر ایم کے ایم ظفر، امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ، ڈاکٹر مبشر احمد، ناظم شہر جماعت اسلامی ہند حیدرآباد، مسیرہ فردوس، صدر جی آئی او تلنگانہ، عفیفہ، سٹی سیکریٹری جی آئی او حیدرآباد، ڈاکٹر مریم عفیفہ، نیورو سرجن، ڈاکٹر طاہا متین، عرشیہ غزالہ، جی آئی او گوشہ محل، مبشرہ فردوس، سی آئی سی سیکریٹری جے آئی ایچ مرکز، ناصرہ خانم، سابق سیکریٹری مرکز جماعت اسلامی ہند، ریان اشرف، ثانیہ مریم اور دیگر جی آئی او کے ذمہ داران نے خطاب کیا۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔